अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, गेस्ट पेपर बताने जा रहा हूँ आपको इस्लामियात का 10th क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब दिन बिल्कुल कम है कि आज आप पेपर दोगे बायोलॉजी का, कंप्यूटर का, और कल आपका दोबारा पेपर है इस्लामियात का। तो मैंने कोशिश की है कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ। अब उनमें से उम्मीद तो है ज़्यादा चांस आएंगे इंशाल्लाह। तो अगर उनमें से ना आया तो फिर ये नहीं कहना कि सर आपने तुझे बताया था। देखें, एक दिन की तैयारी फिर किधर और पूरी साल की तैयारी किधर, मुकाबला तो नहीं है ना जी। तो गैस तो यही होता है कि अब एक दिन की तैयारी के हवाले से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। तो मुख्तसर सवालात सबसे पहले जो 24 नंबर के होते हैं, ये पहली कुरानी आयात में से जो हैं तो वो पढ़ लें, आप देख लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और साथ में हिदायत में आपको ये करूँगा कि आप बेहतर है आप बुक को जो है सूरत अहज़ाब है और सूरतुल मुमतहन्ना जो है, इनमें से आप दोनों को सही से रीड कीजिए गौर से। तो उसी की जब आप ट्रांसलेशन वो यानी कि तर्जमा पढ़ेंगे तो ख़ुद ब खुद आपको जो वो क्वेश्चन आंसर है वो आप इजीली दे सकते हैं। तो ये हमें सवाल है जी, सूरत अहज़ाब में मुँह बोले बेटे के बारे में क्या हिदायत की। ये जो बोर्ड के मुख्तलिफ पेपर में आया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये डिफरेंट सूरत अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह ताला की ताज़ीम नुसरत से कैसे हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यानी कि अल्लाह की तामतों का बयान कीजिए। सूरत अहज़ाब में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में जो बातें की गई उनका वज़ाहत करनी है जी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खाने की दावत पर आने वालों को किस बात का ख्याल रखना चाहिए, मतलब उनकी तलकीन क्या की गई है। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स के जब अहले इस्लाम मुसलमान पर गलबा पा लेते तो अहले इस्लाम के साथ क्या सलूक होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिन औरतों से किन बातों से बैत लेने कहा गया। इस तरह फिर क्वेश्चन है जी, सूरत अहज़ाब की आयत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह के ख़ुसूसी ज़ाब्ते बयान की गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। फिर जी सूरत अहज़ाब में दी गई ख़त्म नबूवत वाली आयत का तर्जमा लिखें, या तो वो आयत दे देगा उसका तर्जमा लिख लेंगे, या ये आपने याद कर लेनी से महीनी है जी, ये 2-3 ये अच्छी तरीके से याद कर लें। इस तरह फिर आयत का तर्जमा है, यानी कि कुरान आयत में क़यामत के बारे में क्या इरशाद फरमाया गया उसके मुतल्लिक़ है जी। सूरत अहज़ाब की रोशनी में अमानत की पेशकश किन बात ज़िक्र है। इस तरह अज़ीज़ुन हकीम इसका तर्जमा लिखना है जी, गफ़ूरुर रहीम। सूरतुल मुमतहन्ना की आयत की मुमतहन्ना की आयत की रोशनी में अल्लाह ताला ने कुफ़ार के साथ अदल जो एहसान की इजाज़त दी है वो कौन सा है जी। सूरत अहज़ाब में तलाक़ का क्या ख़ास हुक्म है। सूरत अहज़ाब में मोमिन औरतों के पर्दे के बारे में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाजमी करना है आपने। मुँह बोले बेटों की बीवियों से निकाह के बारे में क्या हुक्म है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग शार्ट क्वेश्चन है। सूरत अहज़ाब में नबी वसल्लम को इज़ा पहुँचाने वाले क्या सज़ा होनी चाहिए वो बयान की गई है, वो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है अगेन। सूरत अहज़ाब की रोशनी में मुसलमान मर्दों और साफ़ बयान की गई, यानी कि सिफ़त बयान की गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत मुहम्मदा में मुसलमान को कुफ़ार के साथ दोस्ती रखने क्यों मना किया गया जी, ये भी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा। सूरत अल्लाह में हिजरत करने वालों को क्या बशरत दी गई, ये इतना इंपॉर्टेंट है तो नहीं। उसके बाद इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, ये भी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, तर्जमा करना है। कुरान पाक में नेक औरतों क्या सिफ़ात हैं जी, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। इसी तरह सूरत मुहम्मदन में हज़रत इब्राहीम सलाम की सुहसना पैरी का हुक्म है जी, ये शार्ट क्वेश्चन में है। इस तरह ये कुछ तर्जमा भी है तो कोशिश करें वो भी आप कर सकते हैं तो करें। वकरना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तर्जमा, ये आता रहता है मोस्टली। तहारत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हुक्म है। उसके बाद इस तरह सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला ने रसूल को क्या मकाम नस्ब किया तो फरमाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी। उसके बाद जी सूरत अहज़ाब में जिन 4 पैगम्बर के अहद लेने का जिक्र, वो 4 पैगम्बरों के नाम जी, कभी 2 भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। मदीना में अफवाहें फैलाने वालों के लिए क्या तनबीह की गई है जी, मुनाफिकीन को, यानी कि वे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जी जो आयात के तर्जमा है जी। इस तरह क्वेश्चन है अल्लाह और उसके रसूल के बारे में अहले ईमान का क्या तर्ज़ अमल है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। तो अज़वाज मुतहरात को सूरत अहज़ाब के चौथे रुकू में क्या हिदायत की, यानी कि अहकाम अदाब की तलकीन जी, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। आज़माइश की घड़ी में अहले ईमान का तर्ज़ अमल। उसके बाद सूरत अहज़ाब में क़यामत के बारे में क्या फरमाया गया, और अज़वाज नबी को किन 2 बातों में से किसी एक इख्तियार फरमाया। क़यामत का इल्म किसके पास है, और इस तरह मुँह बोले बेटे से क्या मुराद है। ये डियर स्टूडेंट्स कुरानी आयात में से इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताएं अभी। हाँ, ये आप चाहें तो मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये जो नोट्स हैं ज़ायद नोट्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, नुमान सदफ़ ने लिखे हैं, तो ये मैं आपको सेंड कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे, या आप जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से सीधे जाके।
تو اس کے بعد حدیث مبارکہ میں کچھ امپورٹنٹ جو شارٹ کوسچن ہیں، کیونکہ یہاں سے بھی ایک پورشن بنانا ہے، تو بہتر یہ جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے نا، آپ یہ اس طرح کریں کہ سارے وہ جو ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ، وہ صحیح سے پڑھیں آپ بک والا۔ ماہ رمضان کی فضیلت جی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران کن آداب کی تلقین فرمائی؟ شارٹ کوسچن میں امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے۔ حدیث کے مطابق دنیا میں سب سے اچھا کون ہے؟ جی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، شارٹ کوسچن میں آنے والی چیز ہے۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ روزے کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ۔ نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد میں آنا کیسے آنا چاہیے؟ حدیث کے مطابق نیگبان سے کیا مراد ہے؟ اس طرح جی نماز جمعہ کے آداب کیا ہیں؟ حج کا اہم ترین رکن کون سا ہے؟ اور جمعہ کا دن باقی دنوں سے کیسے افضل ہے؟ یا جمعے کی اہمیت کیا ہے؟ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے یہ والا۔ کون سا عمل اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کو قائم رکھتا ہے؟ یہ حج کے بارے میں حدیث کا ترجمہ، امپورٹنٹ شارٹ کوسچن۔ اللہ کی راہ میں یہ جو دیکھیں وہی جو ہے نا آپ کے حدیث میں زیادہ آ رہے ہیں۔ قدم غبار آلود ہونے سے کیا مراد ہے؟ جی اس کے بعد جی جمعہ کا دن لوگوں گردوں پھلانگ آنے سے کیا وعید سنائی گئی ہے؟ اس کے بعد جی جماعت کے ساتھ شریک ہونے کے آداب کیا ہیں؟ روزے کے 2 فوائد۔ اس کے بعد حدیث کے مطابق رمضان کی مقبولیت کون سی 2 شرائط ہیں؟ خیر الناس من ینفع الناس کا ترجمہ۔ اس کے بعد جی کچھ شارٹ کوسچن جو آپ کے مطلب مطالعے سے، موضوعاتی مطالعے میں سے وہاں سے، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے۔ غسل کا طریقہ، اس کے بعد غسل کے فرائض ہو گئے، طہارت کے بارے میں ایک حدیث، وضو کے فرائض، غسل کے مقاصد، جمعہ کا دن غسل کی اہمیت، طہارت کے فوائد، یہ لازمی کریں۔ طہارت کے معنی کیا ہیں؟ وضو کی 4 سنتیں۔ اس کے بعد جی طہارت سے متعلق حدیث کا ترجمہ۔ شکر کے کیا معنی؟ یہ بھی کر لیں۔ اس کے بعد شکر ادا کرنے کے 3 طریقے۔ صبر کے لغوی معنی، اصطلاحی مفہوم تحریر کریں جی۔ قرآن پاک میں صبر فرمانے والوں کیا بشارت دی گئی ہے؟ اس طرح جی پھر آپ کے پاس باب نمبر 7 میں جو امپورٹنٹ ہے وہ اولاد کے 2 حقوق، اعلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ بیوی اگر معیوب کام کرے تو خامد کو کیا حکم ہے؟ اہل خانہ کے حسن سلوک سے متعلق حدیث جی عدت سے کیا مراد ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے ویری اچھی خامد کی 4 خصوصیات، 2 خصوصیات، بیوی کی 2 فرائض، اور جہاد کی اقسام، یہ امپورٹنٹ ہے ویری باب نمبر 8 میں ہے جی۔ کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ جو یہ امپورٹنٹ ہے، یہ لازمی کرنا۔ جہاد اکبر سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی لازمی کرنا۔ جہاد النفس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی لازمی کریں جی۔ جہاد میں رکاوٹ ڈالنے کے بارے میں یہ تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جہاد کب ضروری ہے؟ جہاد کے لیے کون سی شرائط ہے؟ یہ جی امپورٹنٹ ہے۔ جہاد کے معنی اور مفہوم۔ اس کے بعد جہاد المال کا کیا مطلب ہے؟ لاسٹ چیپٹر ہے میرے خیال میں جی، یہ باب نمبر 9۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں وسلم کا فرمان۔ خطبہ حجۃ الایمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ والدین کے فرض کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع وصیت کرنے والے کیا فرمایا؟ خطبہ حجۃ الوداع کے 2 اہم نکات جو ہیں وہ بیان کریں۔ یتیم کے 2 حقوق، ویری امپورٹنٹ۔ اس کے بعد جی غلاموں کے بارے میں خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا؟ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے یہ بھی۔ تو ان کو بھی نا یہ جو ہے چیپٹر آپ غور سے ریڈ کر لینا صحیح سے اچھی طریقے سے، تو امید ہے آپ یہ والا پورشن آپ کر لیں گے، یا شارٹ کوسچن ان کے کر لیں گے۔ حقوق کے لباس سے کیا مراد ہے؟ والدین کے حقوق ہو گئے، حقوق کی اقسام امپورٹنٹ ہے جی۔ اس کے بعد جی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ایک شارٹ کوسچن میں لانگ کوسچن میں آتی ہے 4 نمبر کی۔ منتخب آیات قرآن کے حد ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، مطلب 3 دی جاتے ہیں، آپ نے 2 کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس کو بھی میں آپ کو یہی تجویز کروں گا کہ یاد اس طرح کریں کہ سورۃ احزاب جو ہے 2 اس میں سے آنی ہے نا، ایک سورۃ ممتحنہ میں سے آنی ہے، تو بہتر یہ ایک سورۃ احزاب کو فل کر لیں، سورۃ ممتحنہ کو بالکل چھوڑ دیں، تب بھی آپ کو یہ کوسچن اٹیمپٹ ہے۔ یا سورۃ ممتحنہ بہت چھوٹی سے یہ بھی کر لیں، ایک کوسچن تو آپ کا یہاں سے ہو جائے گا آیات کا، اس کا ہاف کر لیں، مطلب سورۃ احزاب کا کیا کر لیں، ہاف پورشن کر لیں۔ اب یہ دیکھیں کچھ آیات دی گئی ہیں ادھر، لیکن میں نے دیکھی ہیں کچھ آیات زیادہ تر اس میں سے وہ جو بورڈ کے پیپر میں آئی ہیں وہ ادھر نہیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ امپورٹنٹ ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب دیکھیں اب ہو سکتا ہے یہ نہ بھی آئیں، لیکن میں کنفرم گیس تو نہیں بتا رہا آپ کو اس چیز کا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ سورۃ احزاب فل کر لیں، تبھی آپ کو مطلب کوئی رسک نہیں رہے گا، اس کی صحیح سے ریڈنگ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں یاد رہیں گی، اور پھر کچھ نہ کچھ میننگ بندے کو درمیان سے آ جائے تو پھر بندہ وہ اس سے ریلیٹڈ لکھ ہی لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جی اس کے بعد یہ اب دیکھیں کچھ ہیں تو صحیح، مجھے تو سب سے زیادہ یہ لگتی ہے امپورٹنٹ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ والا امپورٹنٹ، اور ایک اور جو نبی آخرت کے متعلق ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ابھی ادھر میرے خیال پتہ نہیں دی گئی، تو بہتر ہے آپ ایک سورۃ احزاب فل اچھی طریقے سے کریں۔ یہ بھی آیات جو ہے نمبر 22 ہے، یا الذین آمنوا اذکروا
تو یہ بھی امپورٹنٹ، یہ بھی آئی ہوئی ہے جی، ماکان محمد احبد ماکان محمد ابا احد من الرجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی، یہ لازمی کریں، اس میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ 2-3 تو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ اب باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر۔ بہتر یہ ہے کہ صورت عذاب کی آپ فل کر لیں۔ اس کے بعد یہ حدیث کا ترجمہ اور تشریح ہوتی ہے، 3 نمبر کی یہ بھی چیز ہوتی ہے، تو یہ میرے خیال میں 10 کے 10 آپ کر لیں، 10 کی 10 ہی کر لیں، بہتر ہے یہ، میں آپ کو بہتر یہی سجیسٹ کروں گا کہ یہ کر لیں۔ اس میں چلو امپورٹنٹ جو ہے وہ اب 12ویں حدیث امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد جی 13ویں حدیث امپورٹنٹ ہے، ویری یہ لازمی، یہ تو لازمی مطلب کریں نا، 14ویں حدیث، اس کے بعد جی 15ویں حدیث، اس کے بعد روزے کی 2 خوشیاں، بالکل یہ بھی 16ویں، اور 16ویں کے بعد 17ویں امپورٹنٹ تو نہیں لگ رہی، کیا پتہ آ بھی جائے۔ اس کے بعد 18ویں بھی امپورٹنٹ ہے، اور 20ویں پوری ہے، چھوٹی سی ہے یہ تو بہتر یہی ہے کہ آپ 10 کی 10 حدیثیں کر ہی لیں، ٹھیک ہے۔ ترجمے کے 2 نمبر ہیں تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، 10 حدیث ہی تو ہیں، ایک تشریح کے تشریح کچھ نہ کچھ آپ کر ہی لیں گے، امید ہے کہ ترجمہ بند لکھ لیتے ہیں تو پھر اسی کو ڈیٹیل میں آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھے لانگ کوسچن موضوعاتی مطالعہ میں سے ہیں، اب کچھ جو ہیں امپورٹنٹ میں نے بتائے ادھر بھی لگائے ہیں، تو وہی بات آ جاتی ہے نا کہ دل میں ایک چیز آتی ہے کہ بھی یہ بتائیں، اب زیادہ بتائیں تو بچے کہیں گے اتنے زیادہ ہیں، اور کم بتائیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا گیس نہیں لگا، یہ وہ اس طرح ہوتا ہے نا جی۔ تو دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس اب کیا ہوتا ہے، کیسے چیزیں آتی ہیں، ہم دعا کریں گے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں آ جائیں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں طہارت کے بارے میں تو امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ بورڈ کے پیپر میں آیا ہوا ہے 1-2 دفعہ، لازمی اس کو کریں۔ اس کے بعد جی یہ چیزیں آپ شارٹ کوسچن کے حوالے سے تو یاد کرنی ہے، غسل کے طریقے جو ہیں، طہارت کے بارے میں، حدیث کا ترجمہ، تو یہ ساری چیزیں آپ کریں شارٹ کوسچن میں، لانگ کوسچن میں۔ اس کے بعد جی آپ کے پاس امپورٹنٹ جو ہے وہ قرآن سنت کی روشنی میں شکر کی اہمیت، یہ کر لیں، بہتر ہے۔ اس کے بعد جی اعلی زندگی سے کیا مراد ہے، ویری امپورٹنٹ، یہ لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے، اعلی زندگی سے کیا مراد، یہ لازمی کریں آپ۔ خاندانی زندگی پر اہم نوٹ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی لازمی کریں۔ اس کے بعد جی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آ جائے گا امپورٹنٹ اولاد کے حقوق فرائض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو یہ لانگ کوسچن میں آیا ہوا ہے، یہ بھی لازمی کیجیے آپ۔ اس کے بعد والدین کے حقوق، یہ بھی لازمی کوسچن ہے آپ۔ اس کے بعد ہجرت جہاد والا چیپٹر ہے جس میں سے ہجرت کے بارے میں، جہاد سے کیا مراد، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی اقسام کون سی، یہ لازمی کیجیے، یہ صحیح طریقے سے آپ نے کرنے ہیں جی۔ اس کے بعد جہاد اکبر کسے کہا ہے، تفصیلاً بیان کریں، یہ بھی امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، تو اس کو بھی کریں، بہتر یہی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کے پاس یہ حقوق ہوں گے، یہ آپ کر لیں، حقوق العباد کی فہرست ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں ان کے فرائض انجام، تو یہ بھی لازمی ہے۔ انسانی مساوات پر ایک جامع نوٹ، اگین ویری امپورٹنٹ لانگ کوسچن، تو یہ بھی لاسٹ کوسچن آپ لازمی کیجیے، امید ہے اس میں سے آ جائے گا۔ تو بس ڈیئر اسٹوڈنٹس یہی گیس ہے اس کا اسلامیات کا۔ بہت سارے معروضی بھی ہیں، اب بہتر یہ کہ بورڈ کے جو پچھلے بورڈ میں پیپر میں آ چکے ہیں وہی کر لیں، نہیں تو اگر آپ نے چیزیں اتنے مشکل نہیں ہوتے، معروضی آسان ہوتے ہیں اگر آپ نے ترجمہ ویسے حدیث صحیح پڑھی ہیں، یہ ہوتا ہے کچھ جو میننگ والے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ٹف آ جاتے ہیں، باقی انشاءاللہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے اسلامیات میں۔ ہوپفلی آپ 45+ نمبر لے لو گے اس میں بھی، تو محنت کیجئے، ایک ہی دن ہے، زیادہ محنت کیجئے تاکہ آپ نمبر حاصل کر سکیں، زیادہ نمبر جتنے زیادہ سے زیادہ آ جائیں بہت اچھا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ملیں گے انشاءاللہ جی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔